बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज देखने वाले तमाम व्यूअर्स, आम आदमी, ब्यूरोक्रेट से लेके तमाम मकातब फ़िक्र, आप वोट कर सकते हैं। आज दो पॉलिटिकल पार्टियों के सीनियर रहनुमा हमने बिठाए हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी, फिर हम बात करेंगे चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ और मेरे बहुत सारी मेरी बातों का मतलब गलत लिया गया। गुड टू सी यू को भी गलत अंदाज में पेश किया गया। कई शिकवे उन्होंने किए और ये भी कहा कि मेरी कोशिश थी कि जो केसेस पेंडिंग हैं उनको भी मैं वो जो बर्डन था, वो जो लोड था, उसको भी कम कर सकूं। आज मुल्क में इलेक्शन की बातें की जा रही हैं। सदर मुमलिकत पड़ तोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं वेरी सून इलेक्शन की तारीख दे दूंगा। चमा गोई हैं, वज़ीर कानून से मुलाकात भी है उनकी, लेकिन आइन और कानून क्या कहता है? फिर जो कानून में तरामीम की गई थी वो तो इलेक्शन कमीशनर को इख्तियार देता है, तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के भी देखे हैं और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर्स में से हैं। इसरार अहमद अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। इसरार अहमद अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN के भी हमारे साथ सीनियर रहनुमा सर मौजूद हैं। आप भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के देरीना साथियों में से आपका शुमार होता है। आपकी जर्नी कैसी रही सियासी और आप कैसा देखते हैं? आप आम आदमी ने भी वोट करना है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निसार शाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। PMLN की नुमाइंदगी करने के लिए आप आए। पहले इसरार भाई साहब, आप, क्योंकि अवाम वोट करेगी, मैंने स्टार्टिंग में अवाम को बोल दिया कि आपने वोट करना है, आपने कमेंट में बताना है कि आप किससे मुतमईन हैं, नून लीग से या PTI के मौक़िफ़ से। ये जो दो लीडर यहाँ पे बैठे हैं हमारे स्टूडियो में। इसरार अहमद अब्बासी साहब, आज PDM की तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती हैं कि आज मुल्क जिस नहज पर है उसके सारे जिम्मेदार PTI वाले, चेयरमैन PTI, आपकी नाकामी, नाअहली, आपकी बैड गवर्नेंस, वो कहते हैं ना, कोई भी आपका एक काम मानने को कोई तैयार नहीं है। आप लोगों ने इस मुल्क की आम आदमी का, इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और आपने एक बोल्ड स्टेप लिया कि प्रोग्राम के दौरान ही आपने वोटिंग शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम सबको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि PDM जमातों का ये जो बयानिया है, इसको अवाम गुज़िश्ता 16 महीने से मुसलसल रिजेक्ट करती रही है, क्योंकि जब 9 अप्रैल 2022 को PTI की गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो उस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व्स 22 अरब डॉलर थे, आपका डॉलर 178 पे था, आपकी फ्यूल प्राइसेस 150 रुपीज़ पे थी और आप हाईएस्ट अपनी रेमिटेंसेस के ऊपर खड़े थे। 9 अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड्स मुझे सिर्फ PDM की हुकूमत की कोई एक अचीवमेंट बता दीजिए कि इमरान खान ने अगर मुल्क को तबाह कर दिया था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया था, तो ये कम से कम वहाँ तक सस्टेन कर जाते ना कि ये बर्बादी तक ही है, हम मजीद तबाही या बर्बादी की तरफ ना जाते। नैब को इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, नैब को देखिए, आप चेयरमैन PTI को ख्वाब नहीं आते थे कि कल एक और विकेट गिरेगी? नहीं, ये बात देखिए, एक मैंने फिर इससे पहले भी सुनिए, मैं एक्सेप्ट करें ना साजिद भाई, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। इस मुल्क पे आप लोगों ने नैब को इतने इख्तियारात दिए थे कि मुझे याद है ताजरों का एक वफूद जनरल बाजवा के पास गया था कि सर हमें तो कारोबार करने दें। आप लोगों की इस गलती से मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हुआ। ताजिर यहां से बाहर चला गया, लोगों ने पैसे डम कर दिए, आम आदमी को क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये जो आपने पकड़ धकड़ की, जो आप कौमी खजाने में पैसा लाने आप लोग बताते थे हमें कि ये इनके पेट चीर के हम कौमी खजाने में पैसा लाएंगे, वो कहां गया? सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, अगर हमारी पॉलिसीज इतनी गलत थी तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के अंदर सारी चीज़ें होती ना, हम माशी तौर पे बदहाल होते थे। हमारी गवर्नमेंट के अंदर 2 साल आपका कोविड भी रहा, 3.5 साल की गवर्नमेंट के अंदर 2 साल कोविड भी संभालना, इसको ना खेले ना सर। मैं खेल नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, फैक्ट्स तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कोविड पे पूरी दुनिया ने हमें इमदाद भी किया। नहीं सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया ने यह भी कहा कि सबसे बेस्ट तरीके से आपने हैंडल भी किया कोविड को, वो आप भूल जाते हैं।
امداد کو یاد رکھتے ہیں تو جو پالیسیز تھی سر چائنا سر بھارت یہ سب ان کی سب ایکسپورٹ بنتی ہم دے رہے تھے سر میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی کھیلنے نہیں، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، آپ کی عوام سن رہی ہے نا، میں اگر غلط بیانی کر رہا ہوں یا آپ اپنا سانس دے رہے ہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، میرا پوائنٹ صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کا سوال کا حق ہے اور مجھے جواب دینے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر معاشی بدحالی اتنی زیادہ تھی تو پھر انہوں نے گورنمنٹ چھینی کیوں؟ ان کو تو نظر آ رہا تھا، یہ تو بڑے ایکسپیرینس لوگ تھے، ہم تو پہلے کیا کرتے سن تو سول وار لگوا دیتے، سری لنکا نیپال بھوٹان بنا دیتے. تو مجھے یہ بتائیے آج آپ کے حال سری لنکا اور بھوٹان سے برے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس وقت ان کی ابھی جو ہانڈی تھی وہ چوراہے پہ پھوٹنے والی ہے. ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اپنے 16 ماہ کے ادوار میں، وہ سب کچھ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ان سب کو فیس کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روایت ڈال دی اس ملک میں کہ نہ ہم نے آئین کو دیکھنا ہے، نہ قانون کو دیکھنا ہے، نہ اخلاقیات کو دیکھنا ہے. آج پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جب خود گورنمنٹ میں تھے تو 90 دن کی جو آئینی شرط تھی اس کو کیوں سبوتاج کیا؟ آج صرف اور صرف ایک پوائنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے سب سے بڑے اتحادی اور پی ڈی ایم کے سربراہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، جبکہ اس وقت سب اس پہ شادیانے بجا رہے تھے. کیونکہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اس وقت ان کو اپنی ذات کی پرواہ تھی. 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کوئی ایک عوامی، اور جس طرح آخری چند دنوں میں آرڈیننس کی فیکٹری لگی تھی، مجھے اس میں کوئی ایک قانون ایسا بتا دیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا، سب اور سب اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات. چلے آگے آپ کو نثار شاہ صاحب، آپ لوگ آئے تھے اس کو بچانے، اس ملک کو. پاکستان عظیم ریاست ہے، آپ نے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والے ملک کو ڈیفالٹ کر دیتے، سری لنکا، بھوٹان اور برما بنا دیتے. ہم نے آ کے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے عام آدمی کو پیٹرول بھی دینا ہے، ہم نے عام آدمی کو روزگار بھی دینا ہے، عام آدمی کو اشیاء خوردنوش، سستی سبزیاں، پھل فروٹ دینے، جنت بنا دینا ہے. وہ جنت آپ لوگ نہیں بنا سکے. آج ملک پی ٹی آئی کے جو دور میں تھا اس سے بدتر ہو گیا. آج لوگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اس وقت تو پھر پیٹرول صحیح ملتا تھا. تو آپ 1.5 سال کے لیے آئے کیوں تھے؟ مقاصد کیا تھے آپ لوگوں کے آنے کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے جو 3.5 سال حکومت کی اس میں انہوں نے جو حالات اس ملک کا بنایا یا اس ملک کو جس تماشا بنایا پوری دنیا میں، وہ پوری دنیا میں ان کے جو حالات تھے آپ نے دیکھا نا. اس میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کا کیا حال تھا، کس طریقے سے وہ ووٹ مخالفت میں جا رہے تھے، وہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی کہ ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تھا. اور عمران خان صاحب نے تو میرے خیال سے یہ کہا بھی ہے، اپنے منہ سے یہ بات بولی ہے کہ مجھے نہ اتاریں کیونکہ ملک میں ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک تو بالکل دلدل ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں کہ ہم نے اتنے خندقیں سرنگیں بچھائی ہیں کہ یہ جو نا سب میں خود ہی گریں گے. تو اب بتائیں یہ کہ اس ملک کو جمہوری طریقے سے اگر آپ نے عدم اعتماد کیا ہے تو اسمبلی کے ذریعے عدم اعتماد کیا ہے، کہ نہ کہ وہ کسی پر حملہ ہوا ہے، پولیٹیکل طریقہ کار ہے. اس کے اوپر قانونی طریقہ کار آپ لوگوں نے اپنایا تھا، اس کی ضرورت آن پڑی تھی نا ملک کو. ضرورت کیوں پڑی تھی؟ ہاں وہ بتائیں. اس کی ضرورت یہ پڑی تھی کہ ملک بالکل ڈیفالٹ کر چکا تھا. اب ملک کیا ہے؟ اور سنیے نا میں اپنی آپ لوگوں کی 1.5 سال کی سروسز عام آدمی کو دی آپ لوگوں نے. اگر ملک رہے گا، دیکھیں ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی. ہم نے کہا کہ ہم سیاست بعد میں کریں گے، پہلے ملک کو اپنے پٹلی پہ لائیں گے. اس میں لانے کے لیے جتنی تگدو محنت ہوئی ہے، جتنی بھاگ دوڑ ہوئی ہے 14-15 مہینے کی. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں 14-15 مہینے کی. ایک معصومانہ سوال، کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم 1.5 سال میں 1.25 سال میں یہ بیک لاک نہیں کر پائیں گے؟ تو پھر کیوں آئے تھے آپ لوگ؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس بات پر اتفاق تھا، جب ہمیں معلوم تھا اور یہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھی تو ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے کلیئر یہ جواب دیا تھا کہ آپ الیکشن میں جائیں،
इलेक्शन का ऐलान करें और आपसे ये अमल नहीं चल पा रहा, आप इलेक्शन में जाएं, आगे भले आप जीत कर आ जाएं, लेकिन एक पॉलिटिकल तरीके से आप आए और उसका एक तरीका हो, जिस तरीके से आप आए हो या जिस तरीके से ये अमल चलाया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसका मतलब ये आप कानूनी तरीके से आए, लेकिन वो आपका जो तजुर्बा था वो नाकाम गया। देखिए तजुर्बा नहीं किया, मुल्क बचाया है। कैसे बचाया आपने? ना आपने पेट्रोल बचाया, ना आपने दूध बचाया, ना आपने सब्जियां बचाई, ना चावल बचाया, ना बिजली, ना गैस, वो क्या बचाया आपने? देखिए मुल्क में जो हालात मुल्क की, आप देखिए फिर भी बात कर रहे हैं। नहीं आप मुझे बताएं, हमने 1.25 साल में ये बेनिफिट दिया। बेनिफिट ये दिया है कि आपका देखे ना, IMF से मुआहदा इन्होंने किया था, IMF के साथ जो आप लोगों ने किया है, निगरान हुकूमत के लिए हम क्या करें? आप लोग करके गए PDM वाले। देखिए हमने किया, बिल्कुल किया, हम इसको मानते हैं। मुआहदा तो इन्होंने किया ना, इन्होंने 300 मुआहदा कर रहे थे कि आम आदमी को बिजली का यूनिट 50, 55, 60 रुपए दो, तो आपको पता नहीं था कि आम आदमी हमारे पास नहीं है? हमारा ये मुआहदा नहीं था, ये मुआहदा PTI का मुआहदा था, वो तोड़ चुके थे। तो PTI वाले जो नाकारा लोग थे, आपने एंडोर्स क्यों किया उस पे? रियासत का आप कहते यार वो लोग तो सही लोग नहीं थे। रियासत का था। 14 महीने से तो हमारे से बात ही नहीं कर रहे थे कि तो फिर आप क्यों आए थे? 14 महीने से वो मुआहदा, फिर आप लोगों ने ये क्यों लिया? दुनिया में एक सिस्टम है, एक तरीकाकार है। अगर आप IMF से मुआहदा नहीं उसको बहाल ना रखते तो आप दुनिया के ममालिक से आप कट जाते। आपसे आपके दोस्त ममालिक आपके साथ नहीं बात करते, ना आपके साथ ताउन कर सकते थे, जिसकी हमारी मजबूरी थी। वही मजबूरी है कि आपके दुनिया में जितने बिजनेसमैन है, कारोबारी है, वो पाकिस्तान कैसे आएंगे? IMF से आपका मुआहदा टूटा हुआ है, मुल्क को वो उस अंदाज में नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं जिसके साथ IMF का एक रूल रेगुलेशन है, पूरी दुनिया के अंदर है। उसको अगर आप अपने पटली पे नहीं लाएंगे, उससे मुआहदा नहीं करेंगे, जो उनका मुआहदा था ये उन्होंने किया हुआ था। ये हमने थोड़ा सा पस मंजर दिया आप लोगों को पास्ट का। अब बढ़ते हैं आगे हम ना। अब सर चेयरमैन PTI तो वो कहते हैं ना, उनका तो वक्त जो गुजर रहा है जेल में, अल्लाह उनकी आसानियाँ फरमाए, ठीक है। उनको एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ उनको सब कुछ फेस करना है, सब ने किया है, तो वो मुकद्दस गाय नहीं है, ये भी साबित हो गया। आगे बढ़ते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि ज़रा ये कह रहे हैं कि वो डेट देने वाले हैं, तो उनके डेट देने की अहमियत है? सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ों की तस्दीक कर दूं जो मेरे भाई ने फरमाया, क्योंकि शाह साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का और बहुत पुराना ज़ाती ताल्लुक़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट होने का मतलब सिर्फ आपका ओपिनियन डिफरेंट होता है, आपकी ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। मेरा इनके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके चैनल के तवसत से जो इन्होंने मिस कोट की हैं उसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक चीज़ भी क्लियर करते चलें, जिस तरह आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज से जस्टिफाई किया कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, नज़रियाती इख्तलाफ है, तो आप दोनों के माजरत के साथ, लेकिन अभी सवाल क्योंकि टाइम आपका है, चेयरमैन PTI जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे, या फयाजुल हसन चौहान जो आज आप लोग की सफ़ों में नहीं है, उस वक्त इसरार अब्बासी जैसे लोग तो नज़र भी नहीं आते थे, हम ऐसे दूरबीन में देखा करते थे। ठुडे लाइन थे आप ली। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा उसका, लेकिन मुझे पहले जरा वो तस्हीह करने दें जो चीज़ें भाई ने फरमाई हैं। पहली चीज़, इन्होंने फरमाया कि हमने IMF का मुआहदा तोड़ा। 3 दफ़ा IMF खुद इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि हमने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। ये IMF के तर्जुमान का बयान था। फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इनका पहला फाइनेंस मिनिस्टर था मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और PDM से नहीं थे, वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। और उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जिससे मुल्क में महंगाई होती या गरीब आदमी पर बोझ पड़ता। पहली चीज़ ये क्लियर कर दूं कि इन्होंने कहा जी मुआहदा टूटा, मुआहदा कोई नहीं टूटा। इसका ऑन रिकॉर्ड IMF के तर्जुमान का बयान भी मौजूद है। और दूसरी सेकेंड चीज़ जो मेरे भाई ने फरमाया कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। 22 अरब डॉलर पे कौन सा मुल्क डिफॉल्ट हुआ है आज तक? इन्होंने उस 22 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर तक मुल्क को ले आए, और आपने घर में आग लगा के और उस पर पानी फेंक के बोला जी हमने घर बचा लिया। मतलब ये कोई दानिशमंदी का इकदाम नहीं था। और आज आपकी आवाम इतनी बाशऊर है, जो अभी आपको वोटिंग भी करेगी, वो बता देगी कि जो ये फरमा रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं उनमें कितना फर्क है, कितना चीजों का फर्क है। कि अगर ये कहते हैं ना कि हमने चलो आज पे आ जाते हैं, आज पे आ जाते हैं इमरान खान की लैंग्वेज के ऊपर। मैं जरा आपको, आपका सवाल था, मैं आपके सवाल का बहुत एहतराम करता हूं, मैं उसको मिस नहीं करूंगा। आपने फरमाया जो जबान जो है वो चेयरमैन PTI इस्तेमाल करते हैं। देखिए पाकिस्तान की सियासी कल्चर के अंदर ये जबान इससे भी ज्यादा तल्ख जबान और बड़ी बिलो दी बेल्ट जबान इस्तेमाल होती रही है। तो अगर आप कौन से हाजी थे, आबे ज़मज़म से धुल के आए थे सर, तो आप तो कहते थे हम तो तब्दीली वाले हैं,
ہم اس پرانی سیاست کا کلچر کا خاتمہ کریں گے، لیکن آپ نے ان کے ریکارڈ توڑے ہیں سر. میرے گزارش ان کے ایسے ہی اترواؤں گا، ذرا مجھے جانے دو. اچھا نا مجھے یہ بتایا جی، انگریزوں کے کتا نہلانے والی عورت یہ عمران خان نے کہا ہے، ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے اپنے جلسے میں اسپیچ میں جس چیز کا نام لے کے ان کو عوام کو کہا کہ اس کے بچے یا میں ان کے لیے اور کیا کروں، عمران خان نے صرف ایک لفظ کہا جس پہ سب کو اعتراض ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں. اگر ملک عمران خان نے ذاتی گالی کسی کو بھی نہیں دی، اگر آپ پورا ان کا اپوزیشن کا ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایز اے پرائم منسٹر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، میں یاد دلاتا ہوں، آپ کی شاید یاداشت کم ہے اسرار عباسی صاحب، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. مریم نواز ایک خاتون ہے، ان کو کہا تھا کہ آپ میرا نام زیادہ نہ لیا کریں. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آگے میں تو یہ آپ کے شوہر ناراض ہو جائیں گے. آپ پرفارمنس کے بات کریں نا، آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں. ذاتی حملے جتنے عمران خان کی ذات پر ہوئے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 96 سے بویا آپ نے وہ کاٹا. نہیں سن تو لیجئے نا، ہم نے تو ذاتی حملہ، آپ اس کو دیکھیں نا، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دینا کہ عمران خان اگر یہ کہتے ہیں کہ بی بی آپ میرا نام نہ لیں، آپ کے شوہر کو اعتراض ہوگا، اس میں کوئی اگر غلط بات ہے تو میں اس کو ایڈمٹ کرتا. عمران خان نے جتنا الفاظ استعمال کیے جس میں سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا چور ڈاکو. تو بھائی جس شخص نے یا جس پارٹی نے اگر ملک کو معاشی طور پہ بدحال کیا، ان کی دور حکومت میں پاکستان قرضوں کے نیچے دبا اور ان کے اپنے ایسٹس بڑھے اور ملک کے ایسٹس کم ہوئے، تو ان کو چور کے علاوہ کوئی مجھے لفظ بتا دیجئے متبادل. ہم تو اپنے دور میں بھی کہتے رہے آپ چور کا متبادل لفظ بتا دیں، عمران خان صاحب وہ ادا کر دیا کریں گے، لیکن ذاتی گالی کسی کو بھی نہیں دی. تو ابھی سکون ہے آپ لوگوں کو، چیئرمین پی ٹی آئی سیاست سے کٹ آف ہو چکے ہیں. سر چیئرمین پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے کٹ آف کر ہی نہیں سکتے. آپ کل کا گلگت بلتستان کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کہ نہ لیڈرشپ تھی نہ کمپین تھی، اور اس کے باوجود بھی ہم نے وہ سیٹ جیت لی. تو کہنے کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل کریں گے. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اور اس کے بعد سے بہت سے اور سینئر تجزیہ نگاروں نے بھی اس بات کو انڈوز کیا، لیکن آپ اس چیز کے گواہ کہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ الفاظ آپ کے چینل پہ آپ کے فورم پہ یہ کہے تھے کہ اگر مائنس عمران خان یا مائنس پی ٹی آئی الیکشن ہوئے تو 1977 کی طرح ان الیکشن کے ریزلٹس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ آن ریکارڈ میں کہہ چکا ہوں. آگے آپ کا پوائنٹ نثار شاہ صاحب، لاکھ کوششیں کی چیئرمین پی ٹی آئی، کبھی توشا خان، کبھی القادر، تو کبھی کیا چیئرمین پی ٹی آئی بالآخر پابند سلاسل بھی ہو گئے، سیاست سے نااہلی، یہ چیما گوئیاں تھی مائنس عمران کی جس کا ذکر بھی کیا اسرار عباسی صاحب نے. لیکن آپ لوگوں نے پایا کیا؟ اس قوم نے کیا پایا؟ ایک اچھے لیڈر کو جو ملک کے لیے کچھ کام کرا تھا، ہم نے اس کو ٹھوڈے لائن کرا دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ، تو یہ دیکھیں میں ایک بتاؤں آپ کو، اس وقت یہ جو سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس پہ تو میرے خیال سے اس وقت کے نہ کرنے کے اوپر بھی ڈسکشن ہی ہوئی ہیں، آپ کی میڈیا پہ بھی ہوئی ہیں کہ کرنا چاہیے. ججز بھی کہہ کے گئے کہ جلدی میں ٹرائل کورٹ سے بس عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈالنا تھا. میں ایم ایف صاحب ایم ایف کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا اور پھر وہ توڑا گیا. چلو ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس پہ آگے اپنے سیکنڈ پروگرام کیجیے گا، اور اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو آپ اپنی سزا کا تعین کر لیجیے. گھڑی کے اندر تو نہیں تھا، نہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ معاہدہ آپ نے کس طریقے سے کیا، پھر آپ واپس کس طریقے سے آئے اور آپ کو پتا لگا کہ میں جا رہا ہوں تو آپ نے کس طریقے سے اس کو توڑا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، چلے اسی ایک نقطے پہ چیلنج کر لی شاہ صاحب، آپ کل ایک پروگرام رکھ لیجئے، اگر شاہ صاحب کی بات ٹھیک ہوئی میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار. اگر معاہدہ نہیں کیا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم نے معاہدہ توڑا نہیں ہے. یہ جو غلط بیانی ہے ان کی اپنے فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، سیاست تو چلی گئی نا. نہیں الحمدللہ ہماری سیاست قائم ہے، نہ ملک سے بھاگے، نہ کوئی ڈیل کی، نہ کسی کے پیر پکڑے. ایسی نہیں ہم سیاست کریں. آپ کے جو روزانہ دو پارٹیاں تو نکل چکی ہیں، ڈیلی ان کے میسیجز آ رہے ہیں جن کو آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ مانگ رہے ہیں این آر او، تو وہ آپ چھوڑیں اس بات. نہیں ہم ملک سے بھاگے تو نہیں، آپ دیکھیں نا ملک سے آپ اچھا فیس کر رہی ہے. اچھا سنیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی باہر تو نہیں جائے گی. نہیں آپ کے پروگرام میں جب پہلی دفعہ بات ہوئی تھی آپ کو میں نے کیا بھائی جان بات سنیں، کون بھاگا کیا ملک سے؟ کون آپ بھاگا؟ کا لیڈر بھاگا، لیڈر بھاگا، دو دفعہ تھی، ایک دفعہ پیر پکڑ کے حکومت تھی،
آپ کی حکومت جیل آپ پیر پکڑ کے بھاگے نا، آپ کی حکومت کسی جیل پکڑ کے تو آپ کو بھی پتا ہے، یا جہاز آئے امریکہ سے یا جہاز آئے لندن سے یا اس کو اٹھا کے اس طرح کڈنیپ کر دیا، اور کسی کس طریقے سے 2 سال تک کسی ایک جگہ پر ڈاکٹر کو دکھایا گیا، جن میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ لے کے گئے تھا، پہلی دفعہ مشرف صاحب نے معافی مانگی، برداشت نہیں کر سکے، کیا ایک نواز شریف کو جیل پہ برداشت نہیں کر سکے اور اس کو اٹھا کے آپ نے نیب کے عدالت میں، اور 15 اکتوبر کو بھی آ جائیں گے، کچھ نہیں آ سکتے ہیں۔ سنیے دیکھیں میری بات سنو، میں آپ کو بتا کہ میرے بھائی نے بات کی، یہ بتا دیں 3.5 سال میں 1 اینٹ لگائی ہے انہوں نے، 1 اینٹ ثابت کر دیں کسی بھی ترقیاتی کام، دیکھیں ڈیم بنائے جو آج تک کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکی، دیکھیں نا، خدا کو مانو اربوں خربوں ڈالر ڈیم کے نام سے پوری دنیا سے اکٹھا کیا آپ نے، اور اس کے دنیا میں آپ کی چیف آپ کے چیف ہوم ورکر کسی نہیں، آپ غلط نہیں ہے، کسی پاکستانی فنڈ سے ڈیم بنا، کسی فورن فنڈ سے نہیں بنا، کدھر ڈیم بنا؟ چلے نا جل کے ڈیم نہیں ہے، کوئی ڈیم نہیں آپ نے بنایا، کوئی ڈیم نہیں بنایا، یا اللہ یا شاہ صاحب خدا کا واسطہ اس طرح کی باتیں، ڈیم کا نام دے دو رے، بادشاہ ڈیم چلے نارائن پہ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم بادشاہ ڈیم کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نہیں معلوم بادشاہ ڈیم کا، چلے شاہ صاحب دوسرا چیلنج دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، ایک چیلنج دیا، یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے توڑنے کی بات ثابت کر رہے ہیں، دوسرا میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ چلے، ان کو میں ڈیم دکھاؤں، 16 میں ہم نے دیا، لاسٹ اسٹوری ہے، پتہ نہیں بادشاہ ڈیم کا، آپ کو بادشاہ ڈیم کا راستہ ہی نہیں معلوم، بڑی گالا سے بہت امپورٹنٹ ہے، آرمی چیف کے وزن سے $100 ارب پاکستان آئیں گے، نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان کہہ رہے ہیں یہ $100 ارب آرمی چیف میدان میں اتر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان ملوث، کون کون شامل ہے، نام سامنے آ گئے، حساس اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں، اور یہ چیما گوئیاں تھی کہ 400 سے زیادہ لوگوں کے نام آئیں گے، اور ملک میں ایک گرینڈ آپریشن کی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو سہارا ملے گا۔ لاسٹ اسٹوری ہے، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، صدر مملکت گھر جا رہے ہیں، ایک تو یہ میرا سوال ہے، دوسرا کوئی صدر مملکت آئے گا یا کہ وہ تاریخ دے کے پھر کوئی ایک نئی ملک میں عدم استحکام، اور پھر ہم عام آدمی پوچھیں گے یار ڈیٹ آ گئی، پھر وزیر قانون کہے گا نہیں، پھر الیکشن کمیشن کہے گا نہیں اختیارات میرے پاس ہیں۔ ایک تو یہ بحث چھڑے گی اس ملک میں۔ یہ جو 400 لوگ ہیں جن کی نام گردش ابھی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں میرے پاس، آپ کو لگتا ہے کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے ملک کی؟ 12 اکتوبر 1999 جب ہوا اس وقت بھی یہی سینیریو کریٹ کیا گیا، اور وہ سینیریو 2001 میں جب کاف لیگ بنائی گئی تو وہ ختم ہو گیا۔ کون کریٹ کر رہا ہے؟ جس نے بھی کریٹ کیا، تو بتائیں نا، آپ نے کہا کریٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی۔ میں آپ سے گزارش، دیکھیں میری بات سنیے، اب کون کر رہا ہے؟ سر سن تو لیجئے، میری جو لوگ اس وقت ملوث تھے آج بھی وہی ملوث ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں سر؟ سن تو لیں، جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو گورنمنٹ ختم کی اور احتساب کے نام پر چارج لیا، اور 2001 میں اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے کنگز پارٹی بنائی۔ میری سن لیجیے، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں بلیک میل، میں کون ہوتا ہوں بلیک میل کرنے والا؟ ہم تو اس وقت زیر عتاب ہے، اثر انداز ہو رہے ہیں آپ۔ نہیں، اگر اثر انداز ہونا ہوتا تو عوام آج خائف ہو جاتی، جس طرح کے سکون کر جائے نا سر آپ پی ٹی آئی والے۔ اب تو آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا ڈیل کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ ڈیل کی باتیں، ہم کوئی غلطی پہ نہیں ہے کہ ڈیل کی بات ہے، ڈیل کی بات وہ کرتا ہے جس نے غلطی کی ہو، جس نے چوری کی ہو۔ تاریخ میں ہمارے شہداء کے جو سمبل تھے وہ نہیں ٹوٹے سر، میں تاریخ میں ہماری فورسز کے ساتھ یہ سلوک سر نہیں جی ہوا۔ میری گزارش سن لیجیے، اور آپ لوگوں نے یہ تمغہ، یہ تاج اپنے سر پہ سجایا۔ سر یہ آپ وہ میڈیا کی وہ سٹوری بیان نہ کریں جس کے اوپر سامنے آ چکا ہے کہ $10 ارب دے کے یہ کہانیاں گڑی گئی۔ خدا لیے آپ جیسا جرنلسٹ جو ہے نا اس طرح کی بات نہ کرے۔ میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب بھی 9 مئی کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو لوگ، میں اس میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا سانحہ ملک کی تاریخ کا نہیں ہے جو 9 مئی کو ہوا۔ لیکن کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ نے ایسا کر دیا، یہ ذہن سازی کرتے تھے نا آپ لوگ۔ ذہن سازی اگر آپ کر سکتے تو 16 ماہ میں اے پی ڈی ایم نے، جو پی ڈی ایم تھی، انہوں نے ذہن سازی کی نا عوام کی، کیا ہوا؟ آج بھی عوام ووٹ کی طاقت سے ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا۔ ذہن سازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، آج لوگ باشعور ہیں، وہ فیکٹس دیکھتے ہیں۔ اور اب آپ کے چینل میں آپ نے
پول کروایا نا تو میری درخواست یہ ہے کہ اینڈ پہ اس کے ریزلٹس بھی بتائیے گا کہ ضرور. آپ نے جو پبلک اوپینین کروایا ضرور. اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے. ضرور. تو آج کا دور وہ دور نہیں ہے 90s کا اور 80s کا جہاں آپ نے خبر کا تراشا پھینک اس دیا. کا مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کو آج بھی یہ امید ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کریں گے بھی, ایوانوں میں بھی آئیں گے, ملک کی جو باغ ڈور سنبھالیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ عوام نے دیکھ لیا کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سب جماعتیں جب ان کے اوپر آئے گی یہ ایک ہو جائیں گی, یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے یہ ایک ہو جائیں گی. اور وہ آپ نے پچھلے 16 ماہ میں دیکھ لیا کہ جس طرح باہم شیر, لیکن وہ ساری جماعتیں مل کے بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی تو بات نہیں, بحرانوں میں مزید دھکیل دیا. تو اب ایک آخری امید کون سی بچی؟ تو وہی جماعت اور وہی لیڈر آپ کے ملک کو اس بحران سے نکال سکتا ہے. چلے ان کا آ گیا پوائنٹ. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف آ کے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے؟ اور جب آپ لوگ الیکشن تو ہونے ہیں, آپ لوگ جب کیمپین کرنے جائیں گے تو عام آدمی کو کیا بتائیں گے؟ کیا اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کیا بیچیں گے, موٹر ویز بیچیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, ان کو اس سے پہلے بھی بڑے دفعہ اس طریقے سے بدنام کر کے اور چور اور میرے خیال سے اس سے پہلے تو جہاز آسمان میں اغوا ہوا تھا قریباً 30,000-50,000 فٹ کے اوپر, اور پھر ان کو پھانسی کا اور پتہ نہیں جلا وطن اور دنیا کی کون سے, پھر بھی آیا پرائم منسٹر بنا پاکستان کا. یہ عوام بیوقوف نہیں ہے, اس عوام نے دیکھا ہے نہیں تو کہ 17 کا پاکستان, سنیے گا, جب یہ عام آدمی کو آج چینی نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, لیکن وہ عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ جو لیڈرشپ تھی پی ڈی ایم کی سب وہ سب دبئی چلے گئے. دیکھیں 17 کا پاکستان دیکھیں, چینی کتنے میں تھی, آٹا کتنے میں تھا, پیٹرول کتنے میں تھا. 17 کا پاکستان جس میں نواز شریف کو نکالا, اور 17 کا پاکستان کے بعد آج اگر 23 کا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تو بالکل کھڈے میں ڈال دیا, آپ 14 مہینے میں 15 مہینے میں اس کو نکالیں باہر. دیکھیں یہ زیادتی والی بات ہے. ہم نے اگر اس ملک کے لیے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی ہے, اور میرے بھائی کہتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم ناتجربہ کار تھے, ہمیں تجربہ نہیں تھا. انہوں نے 10 سال حکومت کی کے پی کے کے اوپر. آپ جائیں نا, ایک کے پی کے میں انہوں نے جو ایک وہ بنائی ہے وہ پشاور کے اندر, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے, آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے 10 سالوں میں. پہلے تو جنگلہ بس کہتے تھے, وہ جنگلہ بس کے بعد چلو اچھی بات ہے انہوں نے کس طریقے سے, آج 8 سال ہو گئے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. ڈیمز کی بات کر رہے ہیں, میرے بھائی کو یہ اطلاع بتاؤں کہ یہ ڈیم 1997 کے اندر یا 98 کے اندر, سنی گا نہیں جھوٹ نہیں بولے, ان کو علم نہیں ہے, جھوٹ نہیں بول رہے میرے بھائی ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے پرانے ساتھی ہیں, اور کہاں تھے یہ 2018 میں ان کو دیکھتے تھے اسرار بھائی کہاں تھے؟ یہی تو بات ہے کہ ان کو باہر رکھا گیا. کس نے کیا باہر؟ یہ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کو باہر رکھا. اگر اس کارکنوں سے پارٹی چلاتے تو ہم ان کی پارٹی کا احترام کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے اس کارکنوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پارٹی کو ایک نام دیا, عمران خان صاحب کو ایک جگہ دی, لیکن وہ کہاں چلا؟ وہ جب اس کو دیکھیں, یہ آج بیٹھے ہوئے, وہ نہیں ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ اپنے دل میں اندر دیکھیں نا, ان کو پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس نواز شریف نے کبھی بھی اس ملک کے لیے بات نہیں کی ہے کہ جا کے کسی کے سنگل توڑیں, جا کے کسی کی گاڑی کے توڑیں. اس کے اوپر کتنے زوال آئے, ارسٹ ہوئے, گرفتاری ہوئے, جیل ہوئے. آپ مجھے پتا ہے ایک لیڈر جیل سے کب آتا ہے؟ اب جیل تو آپ کی ہے, جیل آپ کا رائٹ ہے, ہر پولیٹیکل آدمی اس جیل میں جاتا ہے. میرے خیال سے ہم تیار ہیں, یہ بھی تیار ہوگا جیل کے لیے, ان کو میں بھی تیار ہوں. تو کیا جیل میں نہیں, وہ جاتے جاتے ملک کا کیا حل کیا انہوں نے, جو حملے کیے کراچی سے میرے بھائی آپ نے بھی کہا تو اور انہوں نے بھی کہا, میں اس کی تصحیح کر دوں کہ جی اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی ادارے, سٹنگ آرمی چیف کے جہاز کو انڈیا میں اتارنے کا آرڈر میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا. تو وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی جرم تھا. آپ کے اختلاف تھے, اترنے دیتے ان کو اور ہٹا دیتے, لیکن اپنے دشمن ملک میں اپنے سٹنگ آرمی چیف کو جہاز اتارنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے میرے پاس. نہیں, جو چیز بھی ہے میرے علم میں نہیں, آپ کے علم میں زیادہ کیس بنا سب بری ہو گئے. 10 سال بعد جس طرح وہ جا کے دبئی میں اس کی مر گیا, اور اس کی ریکارڈنگ ساری دنیا میں موجود ہے سر. یہ تو عوام کو پتہ ہے.
کہ عوام نے کیا سنا. ہاں، ٹھیک وہ ہے، آپ کے ٹھیک ساتھ ہے. آپ اس وقت اتحادی تھے آپ کا. ٹھیک ہے چلے جی، ووٹنگ کا وقت ختم اور رزلٹ کل ہم بتائیں گے اپنے مہمانوں کو. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.